अस्सलाम वालेकुम। रमजान एहसास के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं उमर नज़ीर खान। अच्छा उमर, आज मालूम है कि आपको 21 रमज़ान है और इस्लामी तारीख़ का एक स्या दिन है। आज शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम है। जैसा कि हमने 19वें रोज़े भी ज़रबत अली मौला पे प्रोग्राम किया और कोशिश की कि मैक्सिमम लोगों तक आवाज़ पहुंचा सकें, हक़ का साथ दे सकें। तो आज क्योंकि 21 रमज़ान है, आज हम बात करेंगे सीरत अली अलैहिस्सलाम की सीरत पे, उनकी शहादत पे, उनका जो ज़िंदगी है वो किस तरह से हमें दर्स देती है, हमें क्या सीखना चाहिए। जैसे कि अगर ईरान के हालात देखें या बाकी जो दुनिया है ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर जायज़ा लिया जाए तो किन किन जगहों पे एटलीस्ट मुसलमानों को क्या सीखना चाहिए, सब्र किस तरह से हमने हाथ से सब्र का दामन नहीं छोड़ना, तो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं सबसे पहले तो इब्ने मुलजम पे लानत भेजना चाहूँगा, लानत बेशुमार। तो ये जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम को जंग के मैदान में ना हरा सके, जब दमाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जंगों में शिकस्त ना दे सके, तो फिर फजर की नमाज में इसने घात लगाई, इसने अपना दौर लगाया और जब पहली रकत जारी होती है तो ये जहर आलूदा तलवार से वार करता है ये जहन्नमी शख्स। और मैं यही कहूँगा कि दुनिया का सबसे घटिया तरीन शख्स जो है, और ये जो है इंजर्ड कर देता है बैडली तलवार से, वो जहर लगता है। और हजरत अली अलैहिस्सलाम एक बड़ा हौसला चाहिए ये बात करने के लिए। आजकल तो कोई थप्पड़ मार दे तो लोग आगे से जो है 10 थप्पड़ मारते हैं, तो उसने जान लेने के लिए वार किया। और हजरत अली अलैहिस्सलाम का ज़र्फ, उनका जो है आपके दार, उनका सब्र देखें कि उन्होंने कहा कि मीठा पानी मेरे मुझे जो है कातिल को जो है वो पिलाया जाए, किया जाए। बिल्कुल ये ज़र्फ और सब्र की आला तरीन आप देखें। बेशक उनके अलकाबात तो देखें, असदुल्लाह, हैदर, रोबदार अलकाबात, अल्लाह ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाजे, अल्लाह की तरफ से मिले, शेर खुदा। सुभान अल्लाह। तो प्रोग्राम का बाकायदा जो है हम ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं तिलावत कुरान पाक से। हमेशा की तरह तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है अलामा कारी मोहम्मद सदीक साहब। तो चलते हैं अलामा साहब की तरफ। सर प्लीज। बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत तिलावत कुरान पाक हमने सुनी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ज़िक्र इलाही हो और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना हो? यकीनन रौनक जो है नशरियात में, एक जो रौनक सी है वो ज़िक्र इलाही और ज़िक्र मुस्तफ़ा से ही जो है वो सजती है हमारी ट्रांसमिशन। तो बिल्कुल आज जो है तीसरे अशरे का, आखिरी अशरे का जो है आगाज हो गया है। तिलावत हमने करवा ली है, नात की तरफ हम चलेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ईद की तैयारी कर ली है आपने? ईद की तैयारी आपके सामने है, कुछ भी नहीं है फिलहाल। तो जो क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे ना, वैसे पड़े हुए हैं, या तो सिले सलाह हमें दे देते, गिफ्ट कर देते। नहीं, हम इंतजार कर रहे थे ना कि 21वां जो रोजा है शहादत गुजरेगी तो फिर हम जो है वो तो की शॉपिंग करेंगे। बिल्कुल। अभी आपने देखा कि मैंने भी कितने प्रोग्राम्स किए हैं। आज तो उस बात को इलेबोरेट करना, उस बात का इतना गहरा दुख है, रंज है, बंदे मेरी तो रूह काम जाती है। तो मेरे से तो आज आपके सामने बिल्कुल भी मतलब एक एनर्जेटिक होने के बावजूद दिल खून के आंसू रोता है जिनके लिए दुनिया बनाई गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने जो है अपनी बेटी का रिश्ता फरमाया, बीबी फातिमा का। पाक तरीन दुनिया की औरतें, जन्नतों के सरदार। और आपने देखा कि सबसे बड़ी बात पता है कि जब आंख खुली तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में थे। पहली नजर जो देखा, की भी बात करें, बिल्कुल जो पहली नजर देखा वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। और नबी पाक ने जो घुट्टी दी, अच्छा घुट्टी का भी एक कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है कि नहीं देनी चाहिए, बच्चों को जर्म्स लगते हैं, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट देखा जाए
تو رسول خدا نے مولا علی کو گھٹی دی. صلی اللہ علیہ وسلم. بے تو شک یہ جو ہے کہ وہ جو علم کا ایک دریا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لعاب تھا اس کی وجہ سے تھا. نبی پاک نے فرمایا نا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی جو ہے اس کا دروازہ ہے. بے شک. پھر بے شمار ایسے قول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جن سے ہم انکار نہیں کر سکتے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت کے لیے، تو چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح طرف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی شعیب قادری صاحب ہمارے ساتھ نعت کے لیے موجود ہیں. بالکل صحیح. یہ بڑا اپنا اچھا جی سیگمنٹ ہے جو بالکل نعت کا ہے، بالکل. اور بڑے بڑے نعت خواں 7 نیوز نے ماشاءاللہ جو فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہوئے ٹو دا ورلڈ ٹو دا نیشن، بڑے ہی زبردست قسم کے نعت خواں الحمدللہ 7 کی سکرین پہ آتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیران گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. حیران گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. نہ اتنا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر، نہ اتنا زیادہ چاند تاروں اپنی رنگت پر. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے. حیران گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. حضرت علی کی شان میں ایک دو شعر ضرور. اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے جہنم میں جائے. اگر نام حیدر سے چہرہ کسی کا بگڑتا بھی جائے جہنم میں جائے. علی کا ولیمہ غنی کا وہ تحفہ نبھائی غنی نے علی سے محبت. جو عثمان و حیدر کو ایک دوسرے کا دشمن بنائے جہنم میں جائے. وہ جنت کے شاہوں کی عثمان کے در پر وہ مضبوط ہاتھوں سے پیاری حفاظت. جو عثمان کا قاتل
علی کو بنائے، علی کو بنائے، جہنم میں جائے، اگر نام حیدر سے چہرہ کسی کا بگڑتا بھی جائے، جہنم میں جائے، کہ حق بس یہی کہ علی کا ہے رتبہ، ہے لاکھوں کروڑوں گناہ سے بھی زیادہ، مگر پھر بھی بونکے جو معاویہ کو، جہنم کا کتا جہنم میں جائے، اگر نام حیدر سے چہرہ کسی کا بگڑتا بھی جائے، جہنم میں جائے، اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے، جہنم میں جائے، اور وہ سیدھے گئے کہ وہ دیدار حیدر، وہ چہرہ علی کا، نگاہ ابو بکر، جو کذاب ان کا محبت کا رشتہ عداوت بنائے، جہنم میں جائے، اگر کوئی سن کر علی کا قصیدہ برا منہ بنائے، جہنم میں جائے، اگر نام حیدر سے چہرہ کسی کا بگڑتا بھی جائے، جہنم میں جائے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ علی شعیب قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عمر، مولا علی کا فرمان ہے کہ غصہ عقل کو خراب کر دیتا ہے، تو اگر ہم اب جو ہے جتنی بھی اگر جن زی کی بات کریں یا ہر معاملے میں جو ہے غصہ ہی غصہ ہے، ہر معاملے میں جو ہے ہم ہر فیصلہ جو ہے وہ غصے میں کرتے ہیں، غصہ آتا ہے اور غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں، تو اگر ہم جتنی بھی زندگی گزاریں اگر اسلام کے مطابق گزاریں، ایک ایک معاملے کا حل جو ہمیں بتا چکے ہیں، قرآن پاک میں ہر چیز کا جو ہے وہ حل ہے، تو شاید ہمارے معاملات جو ہیں، جو گھریلو جھگڑے ہیں، خاص طور پہ ایک ہمیشہ کمپلین آتی ہے گھریلو جھگڑے، بالکل صحیح، تو میرے خیال سے کہ اگر غصے پہ قابو پا لیا جائے تو جو برداشت کی ساری بات ہے، علم کی ساری بات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کرنا کیا ہے؟ اسی چیز کو معاف کیا جاتا ہے، اسی چیز کو برداشت کیا جاتا ہے جس میں جو ہے جو چیز ناگزیر ہو، جو چیز ناپسند ہو، جس پہ آپ کو غصہ آئے، تو اس چیز کو معاف کرنا۔ اور ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، ان کا یہ فرمان ہے کہ اگر جو ہے روز قیامت آپ کی عزت جو ہے وہ آپ میرے سے لے لیجئے گا، اگر عزت کم ہو جاتی ہے تو بالکل، تو یہ بہت بڑی بات ہے مس عروج۔ اب محمد عمران قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کے لیے، تو چلتے ہیں عمران صاحب کی طرف۔ بسم اللہ۔ تیری چالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی، نہ یہ بات شان سے ہے، نہ یہ بات مال و زر کی، وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے
پہلے جا رہا ہے میرے دل مجھے بھی ساتھ لے چل ساتھ لے چل اکیلا کیوں تو مدینے جا رہا ہے نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر کی وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے اور کیسی وہاں کی راتیں کیسی وہاں کی باتیں کیسی وہاں کی راتیں کیسی وہاں کی باتیں انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے انہیں پوچھ لو نبی کا جو مدینہ دیکھ آئے وہ ظہوری یار میرا وہی غم گسار میرا وہ ظہوری یار میرا وہی غم گسار میرا میری قبر پر جو آئے نعت نبی سنائے تیری چالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت نعت. ہمارے ساتھ موجود تھے محمد عمران قادری صاحب. عمر، جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو سب سے پہلے انسان غمزدہ ہوتا ہے، تکلیف کا احساس جو ہے وہ شدت جو ہے محسوس کرتا ہے. لیکن جب مولا علی کو ضرب لگی تو انہوں نے جو کلمات کہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، مطلب وہ شدت آپ دیکھیں، ان کی وہ محبت دیکھیں جو ظاہری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، انہی کی گود میں پلے بڑھے، ساری عادات جو ہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اڈاپٹ کی. تو کیا کہنا یہ چاہیں گے؟ ڈیفینیٹلی بہت بڑی بات ہے. بہت دنیا کا میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ صبر سب سے اعلیٰ ترین صبر ہے. اور میں یہاں پہ یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے یہ جنریشن زی میں، ماڈرن دور میں، کہ لوگ جو ہے تعلیم ضرور حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ضرور ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت علی علیہ السلام کو، بی بی فاطمہ کو، اماں عائشہ کو، مگر the point is کہ ہم سیکھ کیا رہے ہیں؟ ہم صرف پڑھ رہے ہیں، خانہ پوری کر رہے ہیں، ہم سمجھ نہیں رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے جی جو ہے وہ شیعہ آگے ہیں، ایک کہتا ہے جی سنی پیچھے ہیں، دوسرا کہتا ہے سنی آگے ہیں، تیسرا کہتا ہے شیعہ پیچھے ہیں. اصل میں آن گراؤنڈ جو سب سے بڑا ظالم اس ٹائم، سب سے بڑا جو طاقتور ہے وہ یہودی ہے. اور میں یہاں پہ یہ ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جو پنجتن پاک ہیں یا اہل بیت سے محبت جو ہے وہ ضروری نہیں کہ شیعہ ہی آپ کو سند دیتی ہے. نبی نے کہا ہے محبت کرنی ہے تو ہم نے کرنی ہے بھائی. بالکل ایک ہم ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ اچھا یہ تو پھر شیعہ ہوگا، یہ انتہائی غلط بات ہے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مزمل بخاری صاحب، وہ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں. تو کیا سنانے جا رہے ہیں آپ ہمیں؟ ضرور. منقبت جو ہے بہت ضروری ہے آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے، تو بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ آج کے دن کو خاص نسبت حاصل ہے مولا کائنات حضرت سیدنا امام علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، تو میں ان کی بارگاہ میں ایک منقبت پیش کر رہا ہوں، اور یہ کلام ہے حضور نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی گودروی علیہ رحمہ کا. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں
مرحب دو نیم ہے سر مقتل پرا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پرا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے منظر، فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے منظر، فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں، نظارہ علی کا ہے منظر، فضائے دہر میں، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے منظر، فضائے دہر میں، ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، ہم فقر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے منظر، فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے منظر، فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں، پڑھ کے آثار مہدی دورہ کا یوں لگا، پڑھ کر آثار مہدی دورہ کا یوں لگا، جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے، پڑھ کر احوال مہدی دورہ کا یوں لگا، جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے منظر، فضائے دہر میں، اور مکتا ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے منظر، فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں، نظارہ علی کا ہے منظر، فضائے دہر۔ سبحان بہت اللہ، ہی خوبصورت سبحان اللہ۔ منقبت سید مزمل بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔
بڑی اچھی آواز تھی ان کی, مگر روزے میں ایک چیز تو بڑی ہمیں بھی اس نے کافی تنگ ہمیں کیا بھی کہ بہت زیادہ گلا کیا, اکثر اور بندے کا جو بالکل ہے نا میں خشک یہی ہو سوچ جاتا رہی ہے تھی کہ اور ماشاءاللہ ریلیف نہیں ہوتا اس کا کہ نعت خواں کو بلایا جائے یا تلاوت کے لیے کسی کو بلایا جائے یا ذکر کے لیے بلایا جائے یا ویسی اگر ہم کوئی اویئرنیس کے لیے کوئی بات چیت کرتے ہیں تو ایک جو جوش ہے رمضان کے باوجود, ایک جو جوش ہے ایک اللہ کی قربت کا, اپنا جو اعمال جو اچھے کرنے کا, اللہ کی جو رحمتیں برکتیں رمضان کی ہیں وہ سمیٹنے کا, تو یہ ایک جو جذبہ پایا جاتا ہے نا عمر, یہ حلق بھی خشک نہیں ہونے دیتا, زبان بھی خشک نہیں ہونے دیتا. تو مزید ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں زوار رضا جاوا صاحب جو کہ ایسٹرولوجر ہیں, ان کے پاس چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ جو ملک کی جنگی صورتحال ہے تو کیا فیوچر کیا ہے, جنگ کہیں تھمنے کا نام لے گی یا مزید حالات خراب ہوں گے, ایران جو ہے وہ کس طرف جائے گا یا پاکستان جو ہے اس کا کیا فیوچر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں خیریت سے؟ الحمدللہ. کیسے گزر رہے ہیں آپ کے روزے؟ اچھے گزر رہے ہیں؟ پریڈکشنز ایگزیکٹ بیٹھ رہی ہیں؟ بالکل جا رہی ہیں, بالکل جا رہی ہیں, اور یہ سب پروردگار کا کرم ہوتا ہے. انسان کے پاس جو نالج ہے اس کا عطا کرتا ہے. بے شک. لیکن صحیح نالج بھی جو ہے بڑی ایک اہمیت کا حامل ہے. جیسا کہ ایک میں ویڈیو دیکھ رہی تھی, ٹیرو کارڈ جو ہیں, مطلب غلط انفارمیشن کیوں پھیلائی جاتی ہے؟ ٹیرو کارڈ کی بیس نہیں ہے نا ہمارے اسلام میں, اس کے کوئی بھی نہیں ہے. یہ ایکچولی امیجینیشن پہ ہے. کچھ چیزوں کو سوچ لیا گیا اور ان کی تشبیہات بنا دی گئی, ان کی تصاویر بنا دی گئی. اب اس کو انٹرپریٹ کرنے والا اپنی مرضی سے کرتا ہے. اوکے. آپ اس کو میں تو اس کے بارے میں بڑی ڈیفرنٹ سی کہتا ہوں, کچھ لوگ ناراض نہ ہو جائیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ طوطا فال کی ایک جدید قسم ہے. بالکل کہہ سکتے ہیں, بلکہ ہے وہی ہے نا, آپ نے کارڈ چوز کرنے, پہلے طوطا کرتا تھا اب انسان کر رہے ہیں. فرق مطلب کیسے ایک پکچر سامنے آتی ہے اور اس سے دیکھ کے آپ کیسے ایک ہسٹری پوری کی پوری بتا دیتے ہیں. اس کے پیچھے ان کے پاس کچھ لاجکس ہیں, لیکن وہ لاجکس اتنی مضبوط نہیں ہیں جتنی کہ اسٹرولوجی بتاتی ہے, چونکہ وہ تو ایک پراپر نالج ہے, یہ پراپر نالج نہیں ہے. فرق ہے اس پہ. بالکل صحیح. اچھا تو سر جو ایران کے جو صورتحال چل رہی ہے, ایران کے کیا جو ہے دیتا جاؤں کہ ابھی بھی بریکنگ آئی ہے کہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ وہ عرب ممالک میں امریکی بینکوں پہ جو ہے وہ اٹیک کرنے جا رہا ہے, اور اس نے کہا کہ جتنے بھی عرب ممالک کے لوگ ہیں وہ امریکی بینکوں سے دور رہیں. یہ ابھی کچھ منٹ پہلے کی اپڈیٹ ہے. میں نے کہا ناظرین کو مزید جو ہے زوار صاحب سے کی طرف ہم جاتے ہیں, کہتے ہیں اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں کہ کیا تیسری جنگ تو نہیں لگنے جا رہی؟ مس عروج, یہ تو بڑی ڈیفرنٹ سی بات ہے کہ ابھی بھی آپ سوچیں کہ تیسری جنگ تو نہیں لگنے جا رہی. پراپر آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی اس میں کم از کم ایران کی طرف سے 11 ممالک پہ اٹیک کیا گیا, اور یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اس کو بھی پتہ ہے ایرانیز کو کہ بھئی ہم اگر 7 جگہ پہ 10 جگہ پہ 11 جگہ پہ اٹیک کر رہے ہیں تو ریٹیلیشن بھی ہو سکتی ہے. ان کے پاس اتنی پاور تو ہے. یہ بات وہی ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. آپ دیکھیں انہوں نے خود کو ثابت کر لیا. بالکل اس میں ایسا بھی ہے کہ بالکل آپ کی رائے ہم دوبارہ جو ہے وہ یہاں پہ جاننے کی کوشش کریں گے. عمر آپ کے پاس بھی بہت زیادہ, کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل پروگرام بھی کرتے ہیں, تو ایران کی کیا صورتحال جو ہے, کیا جو نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا جو نالج ہے وہ کیا کہتا ہے؟ فیس پہ ہم کہہ رہے ہیں اور برملا میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, تو ایران نے بڑا سوچ سمجھ کے کھیل رہا ہے. اب وہ امریکہ واپس جانا چاہ رہا ہے, مگر ایران اب ڈیسیجن پاور میں ہے اس ٹائم. اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں, رشیا بہت خوش ہے, اس کو کوئی منہ نہیں لگا رہا تھا, اس کا تیل سیل نہیں ہو رہا تھا. وہ کہتا ہے میں نقد پہ تیل دوں گا, کوئی کانٹریکٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں, پیسے دیں اور تیل لیں آپ. بالکل صحیح. آپ چلتے ہیں, بیک اینڈ ہے اور رشیا کی بیک اینڈ ہے, اور دونوں جو ہے وہ سٹیٹس سپر پاور. آئی تھنک سو, میرے جو ہے تجزیے کے مطابق وہ چینج ہونے جا رہی ہے, اور یہ جنگ جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس پہ زوار صاحب سے دوبارہ جو ہے ہم چاہیں گے کہ وہ اپنے علم کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. عروج, جو آپ کے ساتھ میں پہلے بھی کافی پروگرام کر چکا ہوں, لیکن جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے اس میں میں جو دیکھ رہا ہوں, یہ جو ہفتہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اور کچھ اگلے ہفتے کا سٹارٹ اپ بھی, یہ بہت اہم ہوگا, بہت ہی اہم ہوگا. 11 تاریخ ہے آج. پلینٹس کی جو پوزیشن بن رہی ہے, نارتھ نوڈ کی اور مارس کی جو ہے وہ کنجکشن ہو رہی ہے, یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے. اس کے علاوہ نارتھ نوڈ کی, جس کو کہ ہم راہو بھی کہتے ہیں, مرکری کے ساتھ کنجکشن ہو رہی ہے, وہ بھی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے. آپ دیکھیں مارس کو جنگوں کا کہا جاتا ہے اور یہ تباہی بربادی لے کے آتے ہیں, اور نارتھ نوڈ یہ دونوں نیگیٹو انرجیز, بالکل اپوزٹ انرجیز جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں تو پھر بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. اس کے علاوہ مرکری جو ہے وہ برین سے ریلیٹ کرتا ہے,
मरकरी आपकी सोच है, आपकी डिसीजन पावर है, वो भी अगर किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ करेगा तो फिर नेगेटिविटी मजीद डेवलप हो सकती है। तो मैं तो खुदा न खास्ता कोई बड़ा डिजास्टर देख रहा हूँ, अल्लाह ना करे। किस अल्लाह ना तरफ करे। देख रहे हैं आप, ईरान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ? नहीं, मैं इसको ईरान इराक जंग के तनाजर में जो है वो बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। मैं उस तनाजर में बात कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। मैं सोच रहा हूँ वो मैं बोलने से भी हिचकिचा रहा हूँ, मुनासिब नहीं लग रहा। मतलब सुपर नेगेटिव चीजें होने सुपर नेगेटिव होने जा रही है जी। क्वाइट सीरियस। और ये एक्चुअल क्या है, वो जिसको मिसाल है ना कि सांप के मुंह में छिपकली आ चुकी हुई है, अब ना वो उसको निगल सकता है ना उगल सकता है, दोनों सूरतों में उसकी मौत है। और अमेरिका की हिस्ट्री है कि जब ये बिल्कुल नॉकआउट हो जाते हैं तो फिर ये एक्सट्रीम पे जाते हैं, हिस्ट्री है। यानी कि आपने और हमें पीछे डायरेक्टली planetary बता position दिया भी जो है है। कि एक्सट्रीम पे जी, जाता है, तो अब extreme। शायद वो टाइम आने वाला है कि एक्सट्रीम पे जा ये रहा है एक्सट्रीम पे जा सकते हैं इस वीक में, और अगला देखिए वीक का मैं जो डेट्स स्टार्ट बता है। रहा हूँ, 11 आज की डेट है, एक ये डेट है, और ये आप इसको प्लस कर लें तो 15 तक कर लें। ये इस दौरान में आपको आलमी मंजरनामा बहुत चेंज होता जो है वो नजर आएगा। तो जो दीगर जो अरब ममालिक हैं, ईरान के जो बाकी सराउंडिंग में हैं, उनको किस तरह आप देख रहे हैं? वो भी बहुत ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं। देखिए उनकी तो खैर अपनी गलती है। आप अगर आपके घर से कोई मुझे पत्थर मारे और जवाब में मेरे पत्थर पे अगर कोई ये कहे कि आपने मेरे घर में पत्थर मारा है, तो ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है। मुझे नहीं लग रहा था कि वो ऐसी कोई बात तो होगी या वो इतना नॉन सीरियस किस्म का करेंगे। बहरहाल अब कुछ ममालिक जो हैं उनको पोजीशन समझ आ चुकी हुई है, क्योंकि अमेरिका उनको डिफेंड करने से बिल्कुल कासर है, बल्कि वो तो खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा, उनको किधर से करेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है कि कोई बड़ा डिसीजन जो है वो हो सकता है, उसको अपनी पोजीशन को सिक्योर करना है जो वो एट एनी कॉस्ट करने की तरफ जाएगा, एट एनी कॉस्ट करने पे और जाएगा। मैंने ये भी कहा था, मुझे याद है कि पानियों में कुछ बड़ा भी हो सकता है। और आप देखें कि मेरे ख्याल है कि हमने 2 प्रोग्राम पहले ये बात की थी, और आप देखें कि अभी भी बात यही है ईरान की तरफ से कि अगर आप लोगों ने अभी भी होश के नाखून नहीं लिए तो जितने भी वाटर प्रोसेसिंग के लगे हुए हैं फिल्टर, जो आपके पास प्रोसेसर लगे हैं गल्फ में, जितने भी लगे हैं, जो जहाँ से उनको पानी मिलता है, समंदरी पानी को जिसको वो यूटिलाइज करते हैं, उनको तबाह कर दिया जाएगा। और ईरान आपको लगता है कि इतना पावरफुल है कि आगे जो है मजीद कोई ये एहतजाज जो है अपना करवा सकेगा, या जैसे आपने कहा कि जो देखिए ईरान की तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, उसने तो अपनी कैपेबिलिटीज को साबित कर दिया है। और अब तो वो अभी तो वो सेकंड जनरेशन की तरफ आए हैं, जो उनके पास पीछे था वारफेयर, उसको एक स्टेप उन्होंने आगे किया है। आज मैं एक तज्जिया सुन रहा था कि उन्होंने अपना याली के नाम से जो एक जो है वो मिसाइल उसको छोड़ने लगे, और ये इसराइल के लिए तो मौत है। ये नाम तो इसराइल के लिए मौत है, यहूदियों के लिए तो ये नाम एक डरावना ख्वाब की तरह है। और उन्होंने ये साथ में कहा है कि जो पहले हमने किया ये उससे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। जवार रजा जावा साहब हमारे साथ मौजूद थे। रमजान एहसास के साथ ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, और एक अहम प्रेडिक्शन जो है शहादत इमाम अली अलैहिस्सलाम भी है, और लेकिन जवार साहब ने बड़ा एक अहम जो है वो प्रेडिक्शन की है कि बड़ा जो डिजास्टर है, नेगेटिव चीजें होने जा रही हैं, सुपर नेगेटिव चीजें होने जा रही है। और ये जो वीक है और इससे आगे आने वाला जो वीक है उसमें कुछ भी सुपर नेगेटिव हो सकता है, और ये इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है। और हम जो है इसको डेफिनेटली इनकी हर प्रेडिक्शन ठीक होती है, और ये आज हेजिटेट कर रहे थे कि फैक्ट जो है जो ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं नेगेटिव पावर्स का, वो भी सुपर पावर्स का मिलना, तो वो एक्सट्रीमली नेगेटिव चीजें क्रिएट कर। उमर अब हमें अख्तर मुश्ताक साहब ने ज्वाइन किया रमज़ान एहसास के साथ में, जैसे कि हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन है। अख्तर मुश्ताक साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी सर माइक जो है थोड़ा सा करीब कर लें। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। 7 न्यूज़ के सीनियर जो रिपोर्टर हैं वो उनमें इनका शुमार होता है, और बड़ी अच्छी कारकर्दगी रहती है, क्योंकि रिपोर्टर का आपको पता है कि कितनी जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी से खबरें इकट्ठी करना, फिर उनको जो है फिर स्क्रीन पे चलवाना, और हकाइक के साथ एक भी अगर खबर ऊंची नीची होती है तो बताएं 7 न्यूज़ के साथ। अभी तो बड़ी एनर्जेटिक टीम है, वारी साहब ने माशाल्लाह चीजों को बड़ा अपलिफ्ट किया है, चीजें बेहतर हो रही हैं हमारी नजर में। आप ग्राउंड में कैसा आप फील कर रहे हैं, लोगों की क्या राय है, और 7 की क्या प्रोग्रेस है? बिल्कुल 7 न्यूज़ के साथ अच्छा सफ़र चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह,
اور ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, اسٹوڈیوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم رپورٹنگ ٹیم جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے, کیسے ایفرٹس کر رہی ہوتی ہیں. بس یہ ہے کہ رپورٹنگ میڈیا فیلڈ میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں سب اپنے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں رمضان میں فیلڈ میں کام کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ لوگوں کو جس طرح پچھلے دنوں بسنت گزری ہے تو ہم لوگ فیلڈ میں تھے, ہم لوگ ساتھ بسنت بھی منا رہے تھے, رپورٹنگ بھی کر رہے تھے, آپ لوگ اسٹوڈیو میں بور ہو رہے ہوں گے. بالکل نہیں, ہم اچھا کیونکہ رمضان ہے تو رمضان کیسا گزرا ہے آپ کا؟ روزے وغیرہ ٹھیک جا رہے ہیں؟ روزہ رکھتے بھی ہیں کہ نہیں رکھتے؟ جی بالکل, رمضان الحمدللہ اچھا چل رہا ہے. وہی میں بتا رہا ہوں کہ رمضان میں ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے فیلڈ میں سارا دن کام کرنا. ٹھیک ہے, سارا دن آپ رہتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ گرمی آج کل کیونکہ ویدر بھی ایک دم چینج ہوا ہے تو ذرا تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں, لیکن الحمدللہ اچھا چل رہا ہے, اچھی ایفرٹس ہیں. 7 نیوز کی بھی اچھی ہیں, بے شک آپ کی بھی جو کارکردگی ہے وہ قابل, اس کو بھی سراہا جاتا ہے. بہت شکریہ. اختر مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں رمضان احساس کے ساتھ افطار ٹرانسمیشن, اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, آج کا جو دن ہے یوم شہادت علی مولا علیہ السلام ہے. بہت سے لوگوں میں یہ بھی کنفلکٹ پایا جاتا ہے علی عمر کے علی مولا کیوں, تو کہا جاتا ہے کہ غدیر قم کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ بلند کیا اور یہ فرمایا, یہ نبی پاک نے کہا ہے, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو میں نے ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک بار میں تقریر سن رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کیوں کہا ہے, ہمیں یہ پتا ہے کہ نبی نے کہا ہے, ہم نے کہنا ہی کہنا ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنے جو اظہار, آپ کے جو خیالات ہیں؟ ڈیفینیٹلی امام علی ابن طالب علیہ السلام کی شخصیت جو اسلام کی تاریخ میں ایک اہم اور منفرد حیثیت رکھتی ہے. آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی, داماد, اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے نوجوان تھے, اور یہ بہت بڑے ایک اعزاز کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ سید نور صلاح الدین صاحب, اور مذہبی اسکالر ہیں یہ. ان کی طرف چلتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور مولا علی کی شان جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن کے حوالے سے؟ جی آج کا دن آپ جانتے ہیں, آج کے دن کے حوالے سے جس طرح سے آج کے مائک تھوڑا قریب کر لیں تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ میکسیمم لوگ سن سکیں. تو آج کا دن بلا شبہ ایک امت کے لیے ایک بڑا ایک سانحہ بھی ہے, ایک غم کی گھڑی بھی ہے, اور ایک اس کو اگر میں ایکسپلین آگے جا کے کروں گا اس سے پہلے میں اقبال کی کچھ اشعار ضرور پیش کرنا چاہوں گا مولا علیہ السلام کی شان میں. اقبال فرماتے کہ مسلم اول شہ مرداں علی, عشق را سرمایہ ایما علی, کہ پہلے مسلمان علی ہیں اور عشق کے سردار بھی علی ہیں. بے شک. ٹھیک ہے, پھر آگے اقبال فرماتے ہیں از ولائے دودھ مانش زندہ ہوں, میں ان کی خاندان کی محبت سے زندہ ہوں. واہ. پھر اقبال کہتے ہیں کہ در جہاں مثل گوہر تابندہ ہوں. اقبال کہتے ہیں کہ اور دنیا میں موتیوں کی مانند چمک رہا ہوں. مطلب یہ کہ ان کی جو محبت ہے ان کے خاندان کی. اور اب اس سے اگلی بات جو بڑی خوبصورت, کیونکہ میں نے اس میں ایک یہ طویل نظم ہے, میں نے اس میں سے مختصر چند اشعار کا انتخاب کیا, اور اس شعر کے لیے میں نے یہ کلام آپ کی خدمت میں رکھا کہ از رخ او فال پیغمبر گرفت. فارسی کا ہے کہ ان کے چہرہ مبارک سے تو پیغمبر فال لیا کرتے تھے. مطلب پیغمبر ان کے چہرے کا وہ تغیر دیکھ کے. اور اب اس میں ایک خوبصورت نقطہ میرے ذہن میں آ گیا تو برسبیل تذکرہ اس کو بھی بیان کرتا جاؤں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن اور منافق کے درمیان جو فرق کا پیرامیٹر یا کسوٹی ہم جسے کہتے ہیں اردو میں, اگر وہ سیٹ کیا نا وہ معیار, تو وہ معیار مولا علیہ السلام کو سیٹ کیا. اور پھر ایک دور وہ آیا, یہ جو مولا علیہ السلام کی شہادت کا دور ہے, ان کی خلافت کا دور ہے, یہ وہ دور تھا کہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم علی کے ذکر سے مومن اور منافق کی پہچان کیا کرتے تھے. کہ علی کا ذکر سن کے اگر کسی کے چہرے پہ کا کھل اٹھتا اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار آ جاتے تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ مومن ہے, اور اگر اس کے چہرے پہ تغیر آ جاتا یا ہلکی سی ناگواری کا بھی احساس ہوتا تو ہمیں سمجھ آ جاتی کہ یہ منافق ہے. اب اسی شعر کے اندر اقبال کہتے ہیں ملت حظ از شکویتن فر گرفت, کہ ملت حق نے ان کی شان و شوکت سے عزت حاصل کی. اچھا اب آپ یہ دیکھیے قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران میں رب باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں, مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں.
یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شہید کا معاملے میں اور مولا علی علیہ السلام کے معاملے میں آپ دیکھیے کہ آپ کی ولادت ہو رہی ہے کعبہ کے اندر, بالکل, اور جب شہادت ہوتی ہے تو محراب کوفہ کی محراب کے اندر ہو رہی ہے, اور وہاں پہ مولا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, فزدت ورب الکعبہ, خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. تو یہ جو جملہ ہے آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی, میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے جاؤں گا, کہ اپنی زندگی کے اندر ہی یہ ایک حدیث بڑی ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ہی مولا علی علیہ السلام کے بارے میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی, پچھلے لوگوں میں بدبخت وہ لوگ تھے, سب سے بڑا بدبخت وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹی, مطلب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچایا, اور اگلوں میں بدبخت وہ ہوگا جو تمہارے سر پہ ضرب مارے گا اور تمہاری چہرے کو فیخدب اور تمہارے چہرے کو لہو لہان کرے گا, خون سے رنگ دے گا. اب یہاں پہ جو ایک بات سمجھانے کے لیے جو آخری میں اپنی بات رکھنا چاہوں گا کہ مولا علی علیہ السلام کی جو جنگ تھی یا جو ان کے دور کا, کیونکہ یہ تاریخ اسلامی یا ہم خلفائے راشدین کے دور میں اگر ہم اس دور کو دیکھیں تو یہ وہ دور تھا کہ اس میں یہ فقط نظریاتی جنگ نہیں تھی, اس مطلب نظریاتی جنگ تھی, یہ صرف اور صرف کوئی ایک عام محاذ یا میدان جنگ کا محاذ نہیں تھا, بلکہ یہ وہ جنگ تھی جہاں پہ ایک فرسودہ ذہنیت کے خلاف, ایک دہشت گردی کے خلاف, ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کے خلاف مولا علی علیہ السلام نے جنگ لڑی. اور 19 رمضان کی وہ صبح ایک عظیم ہستی کی صبح نہیں تھی, کہ شہادت کی صبح فقط نہیں تھی, بلکہ یہ اسلامی تاریخ کا, بلکہ میں اگر اس کو یہ کہوں کہ اسلامی تاریخ میں جہالت اور انتہا پسندی کے اس نظریے کا باقاعدہ اور خونی ظہور تھا جس نے امت کو فکری اور نظریاتی طور پر آج تک لہو لہان کر کے رکھا ہوا. بالکل ٹھیک ہے, بہت ہی خوبصورت بات, بالکل بہت شکریہ. سید نور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جتنا بھی نبی کی آل کا, نبی کے بچوں کا, نبی کے داماد کا جتنا بھی ذکر کر لیا جائے ختم نہیں ہو سکتا. نو ڈاؤٹ زندگی پوری کم ہو سکتی ہے, ختم ہو سکتی ہے, لیکن ان کا جو ہے ذکر جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. تو بڑی اچھی باتیں ہمیں کی سید نور صاحب نے. جو بھی ان سے جوڑا تو وہ ڈیفینیٹلی بلندیوں پہ گیا, وہ اچھائی کی طرف گیا. کہتے ہیں ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم واز دا شائننگ ایگزامپل, چمکتی مثال تھی وہ, ان کے گڈ ڈیڈز, ان کی پوزیٹیوٹی. جس نے ظلم کیا اس کو بھی انہوں نے برداشت کیا, اس کو بھی اچھا کہا, جس نے برا کیا اس کو بھی اچھا کہا. ڈیفینیٹلی اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آج کا جو دن ہے وہ بہت بڑا سانحہ, میں کہتا ہوں دین اسلام کی نظر سے دیکھیں, مسلمان کی نظر سے دیکھیں. مگر مجھے اس چیز کا بہت دکھ ہوتا ہے جب یہ ذات پات اور اس کے بعد یہ جو فرقہ واریت جو ہے, ریشیل تعصبی ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے کیسے لڑایا جائے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ملا کا دین ہے, تو ملا جس طرف لگاتا ہے بچے اس طرف لگ جاتے ہیں. لیکن اب بہت زیادہ جو ہے عوام جو ہے اویئر ہو چکی ہے, اس کو پتہ ہے حق کیا ہے, باطل کیا ہے, کس کا ساتھ دینا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. اب تو فرقہ ڈسکریمنیشن بڑھتا جا رہا ہے, بجائے کم ہونے, بالکل بجائے کم زیادہ نالج جو ہے وہ بھی ہمیں ڈبوا جاتا ہے. نو ڈاؤٹ. تو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اقبال چشتی صاحب, جو کہ مذہبی اسکالر ہیں. ان سے ہم بات کریں گے, ان سے ہم جتنے بھی مولا علی نے جنگیں کی اور فتح ہوئے, جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ مولا علی کا نام سن کے خیبر اب بھی کانپ جاتا ہے. یعنی کہ اتنے بہادر, اتنے کہ جن کو اللہ کی طرف سے تلوار آئی, اور آج تک ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک اس میں جنگ میں شریک ضرور ہوئے لیکن کسی کو قتل نہیں کیا. جتنے بھی جو ہوئے مولا علی کی تلوار کو ہی یہ شرف حاصل ہے کہ جتنے بھی کفار مکہ تھے, جتنے بھی اسلام کے دشمن تھے, ان سب کو بدر میں 40 کفار کا جو ہے وہ قلعہ کما کیا اور ان کو ختم کیا مولا علی کی جانب سے. اور یہ دیکھیں نا کہ 70 تو ٹوٹل تھے جو کہ قتل ہوئے, جو کہ جن کا قلعہ کما کیا گیا, اور 40 میں سے کہا جاتا ہے کہ جب ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرنے جا رہے ہیں تو میں ان سے یہ بھی واقعہ جو ہے یہ بھی ریکویسٹ کروں گی, یہ ضرور سنائیں, کیونکہ اس دور میں جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو پہلے مکالمہ بازی ہوتی تھی, مکالمہ کر کے ایک دوسرے کو جو حوصلے پست کیا جاتا تھا. تو مولا علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, تو اس سے نا وہ جو ان کے اپوزٹ تھا وہ لرز گیا. یہ قصہ کیا تھا یہ جاننے کے ہم ڈاکٹر اقبال چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر پلیز اس پہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. محترمہ, بڑا ہی شاندار موضوع, اور آج کا جو موضوع ہے اس پہ گفتگو جو آپ کر رہے ہیں
اور جتنے بھی یہاں پہ احباب آئے ہیں یہ سارے کی ساری عبادت کنسیڈر ہوتی ہے. بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مولا کائنات کو جو اعزازات عطا فرمائے ہیں نا، اس میں مولا علی کا ذکر، مولا علی کو دیکھنا اور مولا علی سے محبت رکھنا، یہ تینوں کیٹاگریز ایسی مولا علی پاک کے اندر پائی جاتی ہیں جو کسی اور کے اندر نہیں ہیں. اور پھر آپ نے جنگوں کے حوالے سے بات کی، یہاں پہ بھی مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہیں وہ آپ منفرد نظر آتے ہیں. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت ہے کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جنگ کے اندر جاتے، میدان جنگ میں، تو وجبریل ان یمینہ و میکائیل ان یسارہ، جلیل القدر جو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں وہ مولا علی کے دائیں جانب ہوتے تھے، اور جو حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں وہ بائیں جانب ہوا کرتے تھے. تو اتنے بڑے جلیل القدر فرشتے جس کی تائید کے لیے، جس کی انڈورسمنٹ کے لیے اور جن کی مدد کے لیے ہوں، تو مولا کائنات کو شکست کا جو ہے نا وہ سوچنا بھی وہاں پہ محال ہے. پھر سیدنا علی المرتضیٰ وہ ہستی ہیں کہ ان کے بارے میں جتنے فضیلتیں ہیں یا جتنے خصائص ہیں یا جتنی ان کی جو ہے نا وہ امتیازی خصوصیات ہیں، وہ تمام صحابہ کی فضیلتیں ایک جانب ہوں اور سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو فضیلتیں ہیں وہ ایک جانب ہوں، وہ سب سے اوپر ہیں. اور میں یہاں پہ امام احمد بن حنبل کا ایک فتویٰ جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا، اور پڑھنے سے پہلے میں امام احمد بن حنبل کے حوالے سے یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جو امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام بخاری باقی دیگر محدثین کے استاد ہیں. یعنی کہ یہ محدثین کے جو امام ہیں امام احمد بن حنبل، وہ لکھتے ہیں کہ ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی ابن ابی طالب، اصحاب رسول میں سے جو فضیلتیں، جو مناقب اور جو خصوصیات اور جو کوالٹیز مولا علی کے بارے میں جو روایت ہوئی ہیں رسول اللہ کی زبان سے، وہ کسی اور صحابی کے حوالے سے وارد نہیں ہوئے ہیں. اور پھر آگے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، ان کے بارے میں یہ جو آپ ابھی ذکر بھی کر رہے تھے کہ مولا علی کے ذکر کو تفریقہ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ بہت ایک میں کہتا ہوں ایک انتہائی سنگ دلی اور ایک انتہائی ایک خسیس سوچ ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو جو بندہ زیادہ کرتا ہے اس کو کوئی اور نام دے دیا جاتا ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ اگر اس کو کوئی اور نام دے دیا جائے تو سب سے زیادہ جس کا ذکر کیا ہے نا وہ رسول اللہ پاک نے ذکر کیا ہے مولا علی کا. تو آپ نبی کے اوپر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ یہ میں نے ایک آن دا ریکارڈ ایک بات کی ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں، سب سے زیادہ فضائل اور سب سے زیادہ رسول اللہ پاک نے مولا علی کو یاد کیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ پھر کیا کہیں گے؟ اگر آج تو بندہ کوئی مولا علی علی کہے، حسن حسن کہے، حسین حسین کہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین یا علیہم السلام، تو یا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نام لے، تو ان کو جو ہے نا وہ کسی فرقے کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا ہے. تو جن ہستیوں کے حوالے سے رسول اللہ پاک نے اتنی شانیں ان کی بیان کی ہیں، اتنی منقبتیں ان کی بیان کی ہیں، اور پھر یہاں پہ میں ایک اور حدیث پاک کے تناظر میں یہ بات کرنا چاہوں گا. امام حاکم نے اس کو المستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک بندے نے نا حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کہ آپ ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں، ما اشد حبک علی علی ابن ابی طالب، یہ وجہ کیا ہے کہ آپ ہر وقت سب سے زیادہ مولا علی کا ذکر کرتے ہیں اور علی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وہ ان کے دور میں بھی یہ معاملات تھے کہ جو بندہ زیادہ علی علی کرے، زیادہ مولا کائنات کا ذکر کرے، زیادہ مولا کائنات کے ساتھ محبت کرے، تو لوگوں کو پرابلم تو ہوتی رہی ہے ہر دور میں. اب حضرت سلمان فارسی نے جو جواب دیا ہے نا، میں وہ جواب دینا چاہوں گا یہاں پہ آپ کے توسط سے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اس لیے میں علی علی کرتا ہوں اور زیادہ محبت علی کا میں دعوے دار ہوں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے مولا علی کے ساتھ محبت کی ہے نا اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے. ومن ابغض علی، اور جس نے مولا کائنات کے ساتھ بغض رکھا ہے اس نے میرے ساتھ بغض رکھا ہے. اور میں یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہوں گا، یہ کیسی محبت ہے
کہ جو بندہ زیادہ علی علی کرے اس کو آپ کہہ دیں کہ یہ کسی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یہ تو بے وقوفانہ بات ہے, یہ تو ایک احمقانہ بات ہے. جس کے ساتھ جس کو زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کرتا ہے. اب جس کو رسول اللہ کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے وہ رسول اللہ کا ذکر کرے گا, تو اس کے ساتھ تو کوئی آپ فرقہ بازی نہیں لگاتے. لیکن جب مولا علی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور زیادہ ہم مولا علی کا ذکر کرتے ہیں, اہل البیت علیہم السلام کا ذکر کرتے ہیں, اور میں یہاں پہ یہ بات کرنا چاہوں گا یہ وہ ذکر ہے جس کو اللہ نے کیا ہے, رسول اللہ نے کیا ہے, اور صحابہ کرام علیہم السلام نے بھی کیا, رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. اور یہ وہ ذکر ہے کہ جس کو کرنے والا کبھی بدبخت نہیں رہتا. یہ وہ ذکر ہے جس کو کرنے والا اللہ کا بھی حبیب بن جاتا ہے, رسول اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے. اور پھر میں یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہوں گا. من, جس نے رسول اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ من احب علی فقد احبنی, من کا یہ جو ورڈ ہے نا, یہ علماء لغویین جانتے ہیں, لنگویل جو اسکالرز ہیں وہ جانتے ہیں. من اسماء موصولات میں ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے مفید عموم کے لیے آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص بندہ ہوگا, کوئی خاص ذات والا ہوگا یا کوئی رینکنگ والا بندہ ہوگا, وہ مولا علی کا ذکر کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا, رسول اللہ پاک کا محبوب بن جائے گا. من کا معنی ہے کوئی بھی, اینی اور. تو کوئی بھی بندہ اگر رسول اللہ پاک کے جو ہے نا مولا کائنات پاک جو ہیں, ان کے جو داماد ہیں اور ان کے جو بھائی ہیں اور ان کے جو وسیع ہیں, ان کا ذکر کوئی بھی بندہ کرے گا, رب اس کی ذات نہیں دیکھتا, بندے کی اوقات نہیں دیکھتا, مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات دیکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور پھر یہاں پہ ایک اور بات, رسول اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ یا اللہ اللہم من والے وَعَلَاهُ وَعَادِ مَنْ آدَاهُ, کہ جو بندہ مولا علی سے یا اللہ محبت رکھے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے, اور جو مولا کائنات پاک کے ساتھ بغض رکھے یا اللہ تو اس کو اپنا جو ہے اپنے ساتھ اس کے ساتھ تو بغض رکھ. یعنی محبت علی عین ایمان ہے اور بغض علی عین کفر ہے. صرف دائرہ اسلام سے آپ خارج نہیں ہوتے ہیں یا ایمان کم نہیں ہوتا, بلکہ اگر محبت علی آپ رکھیں تو اللہ کے بھی بندہ قریب ہوتا ہے. اور میں یہاں پہ ایک وظیفہ دینے لگا ہوں, جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ پاک کا محبوب بن جاؤں, اللہ کا محبوب بن جاؤں, وہ زیادہ علی علی کرے, زیادہ حسن حسن کرے, زیادہ حسین حسین کرے, اور پنجتن پاک کا ذکر کرے. جتنا آپ ذکر کریں گے اتنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ جو ہے نا وہ قبولیت پائیں گے. یہ وہ ذکر ہیں, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کا ذکر کرنے والا کبھی راندہ درگاہ نہیں ہوتا, اور ان کا ذکر کرنے والا کبھی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے کبھی دور نہیں ہوتا, بلکہ اس کے اپوزٹ ہے. جو بندہ ان کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی اوقات نہیں دیکھتا, اس کے اعمال نہیں دیکھتا. جو صرف ان کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے مطلب نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں جی ہماری معافی ہو جائے گی, ہم نے سیدھا جنت میں جانا, کیا یہ بھی صحیح عمل ہے؟ دیکھیں محترمہ, بڑا ہی اچھا آپ نے سوال کر دیا. ایک بندہ اگر 5 ٹائم نماز پڑھے, تہجد بھی پڑھے, اشراق بھی پڑھے, چاشت بھی پڑھے, 8 ٹائم وہ نماز پڑھے, اور صدقہ و خیرات بھی کثرت کے ساتھ دے, یہ میں آپ کے سوال کو ایڈریس کر رہا ہوں, وہ اگر اتنی عبادات کرے, اتنی نمازیں پڑھے, روزے رکھے, اگر وہ مولا علی کے ساتھ بغض رکھتا ہے نا تو ساری نمازیں, ساری عبادات اس کی ضائع ہیں. اب دیکھیں, یہ آپ کا ایک طرف سے میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. اب دوسری طرف آپ نے جو سوال کیا میں اس کو ایڈریس کرنے لگا ہوں. اگر تو آپ کی نمازیں کم ہیں اور مولا کائنات پاک کے ساتھ محبت ہے, اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ محبت ہے, تو کوٹا پورا ہو جائے گا, معاملات بن جائیں گے. یہ ہستیاں جو ہیں وہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں رہنے دیں گی, لیکن نماز بھی پڑھنی چاہیے. لیکن نماز اگر پڑھ ہی نہیں رہے, روزہ ہی نہیں رکھ رہے اور کہہ رہے ہیں جی بس نماز پڑھنی چاہیے, یہ میرے بات کرنے کا کوئی ہرگز مطلب یہ نہ لے کہ نماز بالکل نہیں پڑھنی چاہیے, روزہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے. نمازیں دیکھیں, جو علی علی کرتا ہے تو مولا کائنات پاک تو وہ ہیں جن کی شہادت ہی نماز میں ہوئی ہے, بے شک, ٹھیک ہے نا. تو اس سے اور بڑی دلیل کیا ہوگی؟ جو جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہے نا, وہ اس چیز کے ساتھ جو بندہ محبت کرتا ہے, جو وہ عمل کرتا ہے, اس کے ساتھ بھی وہ محبت کرتا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ نو ڈاؤٹ لجپال گھرانہ ہے, اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا, حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. دیکھیں نا, میں یہاں پہ آپ کے سوال کا ہی جو ہے نا وہ ایک لائن میری رہتی ہے. رسول اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ من احبنا اہل البیت
جو ہمارے اہل بیت سے, یہ آپ کے سوال کے جواب میں حدیث پڑھ رہا ہوں, آپ کے سوال کا جواب اسی کے اندر ہی ہو جائے گا. حضور نے فرمایا من احبنا اہل البیت من ابغضنا اہل البیت, جو بندہ ہمارے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے نا, حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حشر والے روز یہودی بنا کے اٹھائے گا. اب وہ بندہ مسلمان تھا, نمازیں بھی پڑھتا تھا, روزے بھی رکھتا تھا, لیکن کیا ہوا, اس سے غلطی کیا ہوگی, اس نے بغض اہل بیت بسا دیا اپنے دل میں, تو اللہ اس کو حشر والے روز یہودی بنا کے اٹھائے گا. اب صحابہ نے یہاں پہ پوچھا ہے یا رسول اللہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى, اگرچہ وہ نماز پڑھے, اگرچہ وہ روزے رکھے, تو حضور نے فرمایا ہاں اگرچہ وہ نماز پڑھے, روزے رکھے, وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ, اور وہ یہ گمان بھی کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, اس کے باوجود بھی اللہ اس کو بغض اہل بیت کی وجہ سے اس کو یہودی بنا کے اٹھائے گا, مسلمان بنا کے نہیں اٹھائے گا. اور پھر ایک اور حدیث پاک یہاں پہ امام حاکم جو ہیں وہ لے کے آئے المستدرک علی الصحیحین میں, آپ فرماتے ہیں کہ لو ان رجلا صفنا بین الرکن والمقام, کہ ایک بندہ ہے وہ نماز کی حالت میں ہے اور مقام کعبۃ اللہ کے پاس مقام حتیم میں جا کے, جو یہاں پہ وہاں پہ زیارت کر آئے ہیں ان کو پتا ہے کہ مقام حتیم اعلیٰ ترین مقام ہے, وہاں پہ وہ عبادت کی حالت میں ہے, اگر وہ بغض اہل بیت رکھتا ہوا اس حالت میں اس کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر بھی وہ جہنمی ہے. داخلہ جہنمہ کے الفاظ آتے ہیں, پھر بھی وہ جہنمی ہے. یعنی کہ بغض اہل بیت یہ ایسی بدبختی ہے کہ انسان کی نمازوں کو اللہ نہیں دیکھتا, انسان کی زکاتوں کو اللہ نہیں دیکھتا, انسان کے اعمال کو اللہ نہیں دیکھتا. جو بندہ نمازیں کم ہیں, زکاتیں کم ہیں, روزے کم ہیں, لیکن اہل بیت کی محبت ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ محبت اہل بیت کے لیے کوئی وظائف کرنے چاہیے کہ یہ ہدایت سیدھا اللہ تعالیٰ دل پہ اتارتے ہیں؟ بالکل ایک عام اور سادہ فہم سی بات ہے. دیکھیں جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا پھر ان کے اوپر تان و تشنیع نہیں کیا جاتا, جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا پھر ان کے بارے میں کوئی نکتہ چینیاں نہیں کی جاتی, جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا یہ ہم ایک جو ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ محبوب میں سے عیب نظر نہیں آتا, تو جن ہستیوں کے اندر عیب ہے ہی نہیں, یہ تو ہم دنیاوی مثالیں دیتے ہیں کہ اگر آپ محبت کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ جھوٹے دعوے دار محبت ہو, ٹھیک ہے, تو وہ ہستیاں وہ ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیب رکھا ہی نہیں ہے, اور ان کی طہارت کا جو ذکر ہے اور ان کی طہارت کی گواہی جو ہے وہ قرآن دیتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب علیکم الرجس اہل البیت فیطہرکم, طہارت کی چادر اڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو پاک اور صاف کر دیا ہے کہ ان کے نزدیک کوئی عیب, کوئی شائبہ, کوئی لغزش, کوئی چیز ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتی. تو جو مولا کائنات یا اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے وہ پھر طرح طرح کی باتیں کرے کہ مولا کائنات اس طرح تھے یا ان کے اوپر معاذ اللہ تبرہ کرے, تو یہ محبت کی علامت نہیں ہے. محبت حقیقت وہی ہوتی ہے کہ ہر وقت مولا کائنات پاک کا ذکر کیا جائے, اہل البیت علیہ السلام کا ذکر کیا جائے, اور ان کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. یہ اتنا شاندار اٹ سیلف ان کا ذکر ہے. علی علی کہنا نا, جس طرح حضور علیہ السلام کی حدیث ہے النظر الی علی جن, سر تا پاؤں مولا علی کو دیکھنا عبادت ہے, ٹھیک ہے نا. النظر الی وجہ علی جن, میں نے نہیں کہا کہ مولا علی کے چہرے کو, سر تا پاؤں مولا علی کو دیکھنا عبادت ہے, اور مولا علی کا ذکر جس بھی حوالے سے آپ کریں وہ بھی عبادت ہے, اور مولا کائنات کے ساتھ دل میں محبت آپ بسائیں وہ بھی عبادت ہے. تو یہ ساری کیٹاگریز ہیں. اچھا, میں یہاں پہ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان مخصوص ایام میں جو نظر و نیاز کی جاتی ہے, کچھ لوگ یہ بھی اختلاف کرتے ہیں کہ نظر و نیاز کے لیے تو پورا سال ہے, پھر ان مخصوص ایام میں کیا فائدہ؟ بالکل ٹھیک ہے, خاص فضیلت ہے ان دنوں میں؟ ہاں جی بالکل فضیلت ہے. دیکھیں رمضان کریم ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب فرائض تک پہنچ جاتا ہے, اور ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 بلکہ 700 گنا تک متجاوز اس سے بھی کر جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس مہینے کے اندر اگر آپ نفلی عبادت کریں گے تو وہ تو فرائض کا آپ کنورٹ ہو کے ملے گا نا. جیسے آج کا دن جیسے 21 رمضان ہے, نظر و نیاز لوگ بہت زیادہ کریں گے, مولا کائنات پاک کی نسبت سے آپ نظر و نیاز دیں تو وہ مولا کائنات دیکھ بھی رہے ہیں, اور ان کو پتا بھی ہے کہ یہ بندہ کس نظریے کے ساتھ یہ نظر و نیاز دے رہا ہے اور کس وجہ سے دے رہا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے, یہ بات ہی نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے, ان کے نالج میں یہ بات نہیں ہے, کیونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے, کسی اور ہستی کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا ہے. تو نظر و نیاز کرنی چاہیے,
بلکہ آپ کو ملٹیپلائی ہو کر آپ کو نفلی ثواب فرائض کی شکلوں اور صورت میں جو ہے نا وہ ملٹیپلائی ہو کے وہ ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. بہت سے لوگ جو ہے وہ لنگر بھی نہیں کھاتے ہیں, نیاز بھی نہیں کھاتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ دماغ خراب ہونے کی علامت ہے لوگوں کی. دیکھیں نسبت جو ہوتی ہے نا, نسبت آپ کے سارے معاملات کو درست کر دیتی ہے. اب مولا کائنات پاک کی نسبت اور توسط کے ساتھ یہ لنگر اگر کوئی بنا کے آپ کو کھلا رہا ہے تو وہ تو آپ کو بڑا جو ہے نا وہ پیار اور محبت کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی نسبت مولا علی کے نام کے ساتھ ہو گئی, بے شک اہل بیت کے نام کے ساتھ ہو گئی. اس کے اوپر اگر ٹائم ہوتا تو میں دلائل دیتا, لیکن یہ میں ایک آپ کے سمجھانے کے لیے ایک بات لیکن کر رہا ہوں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ان کے نام, مطلب کسی بھی شخصیت کو ساتھ اٹیچ کرتے ہیں کہ ان کے نام کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ میرے نام کے علاوہ اگر کسی چیز پہ کسی اور کا نام لیا گیا تو وہ نام لیا جائے اور بات ہوتی ہے, نام نسبت کے ساتھ کیا جائے وہ الگ وہ ہے, اور بات ہے. ان کی یاد میں, غیر ان کی اللہ کا خاطر. نام لیا جانا وہ بوقت ذبح, بے شک یہ اور بات ہے. وہ جو ہے نا جب کوئی جانور کو ذبح کریں تو وہ اللہ کا ہی نام لیا جاتا ہے, کسی اور کا نام لینا وہاں پہ حرام ہے. تو کسی کا آپ اگر کوئی فرض کرو کوئی نظر و نیاز کرتے ہیں تو کسی کی نسبت کے ساتھ کرتے ہیں. میں یہاں پہ آپ کے سوال کے جواب میں یہ حدیث پڑھنا چاہوں گا. ایک تھے حضرت سعد, ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تو رسول اللہ کے پاس آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کو کچھ ایسا صدقہ یا ایسی کوئی نظر و نیاز کرنا چاہتا ہوں کہ میری والدہ کو جو ہے نا وہ پہنچے اور ان کے لیے ثواب ہو. حضور نے فرمایا کہ اس وقت پانی کی ضرورت تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ پانی کا کنواں کھدوا کے ان کو پانی جو ہے نا مسلمانوں کو پلاؤ. تو اب یہ حدیث جو میں پڑھنے لگا ہوں نا تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ حاذہ بئر لام سعد, یہ ام سعد کی ماں کا پانی کا کنواں ہے. اب دیکھیں یہاں پہ بھی تو نسبت ہو گئی ہے کہ پانی کا کنواں انہوں نے کھدوایا ہے تو ام سعد کی ماں کا کنواں ہے. تو کسی کا نام لگنے کے ساتھ کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی, کوئی چیز خراب نہیں ہو جاتی. بس اس کے اندر ایک عام صحابی وہ اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوائے تو وہ اس کی ماں کے نام کے ساتھ جو ہے نا متصل ہو جائے. تو مولا کائنات جو صحابہ کے اتنے جو ہے نا وہ بڑے ہیں اور جن کے فضیلتوں کے حوالے سے اتنے زیادہ انبار ہیں, اور مولا کائنات وہ ہستی ہیں کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. یہ لوگوں نے اتنے چھوٹے دماغ ہوتے ہیں, ان کے اندر تو مولا کائنات کی شان سما ہی نہیں سکتی. ان کو کیا پتا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کون ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر اقبال چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سر, بہت ہی اچھی ہمیشہ کی طرح خوبصورت گفتگو جو علم میں اضافہ کرے. لیکن علم حاصل کرنے کے لیے بھی ہم باتیں تو بہت سن لیتے ہیں لیکن اس کو امپلیمنٹ اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کرنا ایک امپاسبل چیز ہے. ہماری جو ایک سوچ بن چکی ہوتی ہے اس کو بدلنا. اور آج کا دن تو دیکھیں, حسن حسین کے بابا, بی بی سیدہ کے شوہر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, شیر خدا کا جو ہے یوم شہادت ہے, اور ہمیں بالکل عقیدت و احترام کے ساتھ جو ہے اس دن کو جو ہے ہمیں اس دن کی اہمیت کو بھول نہیں جانا چاہیے. ہم لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ یار اچھا دن ہے گزر جائے گا, لیکن یہ ایام جو ہیں واقعی میں اہمیت والے ایام ہیں, ان کو ہم نے اہمیت دی گئی ہے تو اہم سمجھنا ہے, اس کا احترام کرنا ہے. چلتے ہیں ہم علامہ قاری محمد صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کی طرف چلتے ہیں. ان سے میں یہی سوال کروں گی کہ ان ایام کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے لیکن ہم ان ایام کو ایسے ہی ایک نارمل دنوں کی طرح جو گزار دیتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سیون نیوز کی تمام ٹیم کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کی پوری ٹیم کو استقامت فرمائے. ماشاءاللہ آپ کی جو محنت ہے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں آج ایک عظیم دن ہے, اللہ تعالی آپ کی پوری ٹیم کو کامیابی کا مرانی عطا فرمائے. علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. آج عالم اسلام کے لیے ایک عظیم دن ہے. میں جتنی بھی تعریف کروں اتنی کم ہے. میرے سے پہلے قبلہ شاہ صاحب بہت جامع الفاظ استعمال فرما رہے تھے. اللہ تعالی شاہ صاحب کو بھی استقامت فرمائے. مولا علی کائنات کے لیے میں یہ آج عرض کرتا ہوں کہ آج جو بندہ قبولیت کا وقت ہے, افطار کا وقت ہونے والا ہے, آج کا دن ایک عظیم دن ہے. جو شخص آج افطاری کے وقت اپنے
جو فوت شدہ کے لیے دعا کرے گا علی کا واسطہ دے کر، اللہ رب العزت اپنے کرم سے ان کو معاف فرما دے گا۔ آج ایک عظیم دن ہے پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے۔ اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں ان کے لیے آج کچھ لمحہ باقی ہے افطاری کے لیے، وضو فرما کر بیٹھ جائیے۔ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ رب کائنات مولا کائنات کے صدقے اللہ سب کو عطا فرما دے گا۔ میری عرض ہے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو بے اولاد ہیں وہ دعا کرے اللہ تجھے مولا کائنات کی عظمت کا صدقہ ہمیں اولاد عطا کر دے۔ اے پروردگار عالم، جہاں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں میں بھی عرض کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں مولا تیری بارگاہ اقدس میں، تیری بارگاہ ربوبیت میں، تیری بارگاہ وحدانیت میں آج کا دن کا ہم سب کے لیے عظیم دن ہے، شاید آئندہ سال یہ ہمیں دن نصیب نہ ہو۔ پروردگار عالم میں بھی دعا کرتا ہوں، اے پروردگار عالم تجھے مولا کائنات کے شہزادوں کا واسطہ، آمین، مولا کائنات کی ذات صحابیت کا صدقہ، آپ کی شہادت کا واسطہ عالم اسلام کی خیر فرما، آمین۔ اچھا ایک سوال میرا یہ کہ اگر کوئی روزے دار نہیں ہے تو کیا اس کی بھی دعا کو اتنی ہی فضیلت ملتی ہے قبولیت کے وقت میں؟ کیا اس کی دعا بھی اسی طرح سے قبول ہوگی جس طرح روزے دار کی ہے افطار سے پہلے جو وقت قبولیت آتا ہے؟ روزہ رکھنا تو ہم سب کے لیے اللہ کا امر ہے، لیکن کوئی اگر کسی مجبوری سے روزہ نہیں تو اس کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ آج دن ایسا ہے، آج کے دن کے بارے میں کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ہم جب ہاتھ اٹھانا ہے تو یہ نہیں کہنا مولا، کوئی اور معاملہ تو کہنے نہیں، صرف علی کا نام لینا ہے، مولا کائنات کا نام لینا، اس مولا کائنات کا نام جس نے رب کائنات نے اپنے گھر میں ان کی ولادت ہوئی، جب سے کعبہ کو وجود ملا آج تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اللہ نے کرم کیا سیدہ فاطمہ بنت اسد کی کہ انہوں نے مولا علی کو جنم لیا۔ مولا علی ایسی شخصیت ہے، ساری دنیا کعبہ کی طلب ہے مگر علی نے کعبہ کو دیکھا ہی نہیں۔ پوچھا گیا علی تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں کعبے کا کعبہ چاہتا ہوں۔ اس لیے علی ایک عظیم شخصیت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ذرا تعارف کرائیں حسن حسین کا، آپ نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، میرے دونوں شہزادے تمام جنت کے مردوں کے سردار ہیں۔ فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، اپنے بیٹی کے بارے میں سیدہ طیبہ طاہرہ مقدسہ عابدہ ساجدہ ذاکرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور کیا بیٹے دونوں جنت کے شہزادی ہیں، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، بیٹی عورتوں کی سردار ہے، علی تو پھر علی ہے، اس کا گھرانہ ایسے ہے۔ کوئی الفاظ نہیں میرے پاس، میں آج یہاں بیٹھ کر کوئی شکریہ ادا کروں آپ کی ٹیم کا کہ انہوں نے آج پورا مہینہ عظمت والا ہے، پورا مہینہ برکت والا ہے، ہر لمحہ رحمت والا ہے، مگر آج کے دن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور خاص کر جو یہ گھڑی جا رہی ہے، لمحات قریب آ رہے ہیں افطاری کے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں گا جو ملک پاکستان کا معاملہ ہے، ایران کا معاملہ، تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے، کیونکہ جتنے ہمارے مسلم مجاہدین جہاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے، آمین۔ مولا کائنات کے بارے میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے علم کے بارے میں، فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علم کا دروازہ ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں جب کوئی مشکل پیش آتی تو صحابہ کرام مولا کائنات میں بارگاہ بھیج دیتے۔ کوئی ایسا صحابی نہیں، عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، ابوبکر صدیق، دیگر صحابہ کرام، جب کوئی مشکل آتی تو مولا کائنات کی بارگاہ بھیج دیتے۔ تو مولا تو پھر مولا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، بالکل اللہ کے پیغمبر نے ظاہری زندگی میں فرما دیا جس کے میں محمد مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے، اس میں شک کی کوئی نہیں۔ سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ مولا علی کعبہ کے اندر پیدا ہو کر کعبہ کو نہیں دیکھا، یہ عظیم جملہ ہے۔ ساری دنیا کعبہ کو چاہتی ہے مگر علی ایسی شخصیت ہے، کہا میں نے کعبہ کو نہیں دیکھنا،
کعبہ تو ایسا کعبہ ہے جو کہ عمل کرے ایک نماز پڑھے 1,00,000 نماز کا ثواب ہے. ایک جھلک کعبہ کو جو دیکھ لے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. علی ایسی شخصیت ہے, پیدا ہوتے ہی کعبہ کو نہیں دیکھا, کہا کعبہ نہیں دیکھنا. فرشتے آئے زیارت علی کے لیے, پوچھا کیا چاہتے ہو؟ علی اماں گھر لے جائے گی, اب جلدی سے آنکھ کھولیے بیت اللہ کی زیارت کر لیجئے. فرمایا یہاں اگر میں آنکھ کھولوں تو مجھے کیا ملے گا؟ مولا علی نے جواب دیا, اے فرشتوں, لوگوں کو کعبہ ملتا, لوگوں کو اللہ ملتا ہے بیت اللہ کی دیواروں کو دیکھنے سے. یہ جملہ دوبارہ سماعت فرما لیجئے. مولا علی نے جواب دیا فرشتوں کو, لوگوں کو اللہ ملتا ہے بیت اللہ کی دیواروں کو دیکھنے سے, مجھ علی کو خدا ملتا ہے چہرہ مصطفیٰ دیکھنے سے. سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ بیت اللہ کو دیکھنے سے خدا نہیں ملتا, فرمایا ہاں ہاں ملتا ہے, اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ ہے, کعبہ ہے. فرمایا لوگوں کو بیت اللہ کی دیواروں کو دیکھنے سے خدا ملتا ہے, مجھ علی کو چہرہ مصطفیٰ دیکھنے سے خدا ملتا سبحان ہے. اللہ. ایسے ہوا جب تک اللہ کے پیغمبر تشریف نہیں لائے مولا علی نے آنکھ نہیں کھولی. سارے کائنات کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں ماں کا دودھ پیتے ہیں, میرے علی نے ماں کا دودھ نہیں پیا. ماں کوشش کرتی رہی مگر علی نہیں. جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما حضور گھر لے گئی, فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا, سرکار کو پتہ چلا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے زیارت علی کے لیے. ساری کائنات زیارت مصطفیٰ کے لیے سفر کرتی ہے, اور میرے آقا مولا منبع کائنات, مقصود کائنات, جان کائنات, باعث تخلیق کائنات, اللہ کے پیغمبر گھر سے چلے. فرمایا صحابہ چلے آج علی کی زیارت کے لیے, کہ عظیم آج دن ہے, مولا علی کی یاد میں ذکر کر رہا ہوں, آپ ذکر کو سماعت کر رہی ہیں, آپ کر رہے ہیں, آپ کی پوری ٹیم کر رہی ہے. میں عرض کرتا ہوں مولا آج کے عظیم دن کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما دے. آمین. مولا کائنات کی زیارت کے لیے سرکار گھر سے چل پڑے. اور راستے میں کسی نے پوچھا سرکار کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا آج مولا علی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. آنکھ نہیں کھولی, دودھ نہیں پیا, دروازے کو دستک دی, اما حضور رونے لگ گئی. کہا اے اللہ کے پیغمبر, میرا بیٹا تو بیت اللہ میں پیدا ہوا مگر نبینا ہے. ماں ہوتی ہے, ماں کی ممتا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کوئی ماں کی ممتا کا مقابلہ کرے. بے شک. اللہ کے پیغمبر کا چہرہ دیکھا, مولا علی کی اما حضور رونے لگ گئی. سرکار نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ خوش نصیب ہے, جب سے کعبہ کو اللہ نے وجود عطا کیا ہے, پہلی بار کوئی بچہ پیدا ہوا ہے کعبہ کے اندر, تو خوش نصیب ہے. کہا سرکار بات یہ ہے کہ بیٹا نبی آنکھیں نہیں کھولتا. تاریخ میں آتا ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ذرا اپنا شہزادہ دکھا تو صحیح. خدا قسم عجیب الفاظ ہیں, افطار کے وقت ہونے والا ہے. رب کائنات کے محبوب نے گود محمد میں علی کو رکھا, گود مصطفیٰ میں علی کو رکھا. رکھ کر آپ نے چہرہ علی سے کپڑا ہٹایا تو مولا کائنات نے مسکرا کر چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر لی. سبحان اللہ. اما حضور خوش ہو گئی. کہا میں سمجھتی تھی میرا بیٹا کوئی اور معاملہ ہی تو آپ کا انتظار ہی فرما رہا تھا. دودھ نہیں پیا. اللہ کے پیغمبر نے لسان اللہ والی زبان مولا علی کے منہ میں ڈالی, مولا کائنات نے زبان چوسی. آج تک اس لیے تو فرمایا اگر کوئی علم کا سمندر دیکھتا ہے مولا کائنات کو دیکھ لے. شجاعت دیکھنی ہے تو مولا کائنات کو دیکھ لے, سخاوت دیکھنی ہے تو مولا کائنات کو دیکھ لے. علم دیکھنا ہے, شجاعت, سخاوت, کوئی بھی اگر کوئی معاملہ دیکھنا چاہتا ہے مولا کائنات کو دیکھ لے. بے شک, بہت ہی خوبصورت بات. بہت شکریہ علامہ قادری محمد صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے, شجاعت دیکھنی ہے تو علی کو دیکھ لو. کعبے میں بالکل جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا کہ کعبہ میں ولادت ہوئی, لیکن جو زیارت کی وہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. دودھ نہیں پیا لیکن جو گھٹی تھی وہ نبی پاک نے دی. انتظار دیکھیں نا, کہا جاتا ہے, ہمیشہ سے میں ایک ہی بات کرتی ہوں کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ دولہا ہے خدا کے گھر کا, بیٹی ہے نبی کے گھر کی. تو وہ دیکھو نا کہ نبی کی بیٹی سے شادی ہونی تھی اور علی کا مقام پھر
کہا جاتا ہے نا کہ اپنے برابری میں رشتہ کرنا چاہیے, تو وہ دیکھیں اللہ نے کیسے برابر کیا. بے شک یہ رشتہ تو جو ہے وہ آسمانوں پہ ہوا, اور جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ نکاح پڑھایا آسمانوں پہ. لیکن اب پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں زوار رضا جاوا صاحب, جیسے کہ ہم لاسٹ پریڈکشن انہوں نے بتائی, مزید ان کو کہیں گے کہ اب میں کرنا چاہوں گا. ابھی ریسنٹلی پاکستان کا جو ہے وہ ورلڈ کپ میں آپ نے حالات دیکھے, ابھی چند ہی منٹ پہلے 114 پہ آل ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے. ماشاءاللہ. تو میں ذرا اس پہ آپ کی پریڈکشن چاہتا ہوں جی حضور, اگر آپ یہ ہمیں بتائیں کہ کب پاکستان ٹیم سدھرے گی. بھائی پاکستان ٹیم جو ہے تقریباً 2027 میں جا کے سدھرنی شروع ہوگی. ابھی اس سال تو آپ ان سے کوئی توقع نہیں رکھ سکتے. دیکھیں نا آپ 114 پہ ابھی ٹیم آؤٹ ہوگی, پوری ٹیم. سر ٹیمیں نہیں آؤٹ ہوتی, جیسے کہا گیا تھا نا کہ قومیں نہیں گرتی, ہجوم بھاگتے ہیں. بالکل صحیح. تو ہم ٹیم نہیں ہیں ایکچولی, جس دن ہم ٹیم بن جائیں گے. جو ہے دل برداشتہ, آپ کو پتا ہے پاکستان کے لیے, پاکستانی عوام کے لیے کرکٹ بڑی اہمیت کی حامل ہے. بالکل سر حقیقت تھوڑی سی نا کڑوی ہوتی ہے تھوڑی سی. اب کئی لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے جو میں نے کہا جی 27 میں جا کے دوبارہ آپ کا کوئی تھوڑا سا ٹائم آئے گا, ابھی نہیں ہے, ابھی کوئی قریب 26 میں تو چانسز نہیں, نیئر فیوچر میں کچھ بھی نہیں. سر جب تک آپ اپنی ڈومیسٹک کو ٹھیک نہیں کریں گے آپ اوپر کیسے جائیں گے. بالکل. اور جب تک آپ سب کو انڈیویجول بیس پہ جو ہے وہ چلائیں گے تب تک نہیں ہے. جب تک ٹیم نہیں بن کے کھیلے گی تب تک رزلٹ نہیں آئے گا. بالکل صحیح. اچھا, ہم جیسا کہ آپ نے ایران کے حوالے سے پریڈکشن کی, رمضان بھی ہے, رمضان کی برکات بھی ہیں, تو کیا مزید کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی بات آپ کنٹینیو کریں جہاں سے ہم نے ڈسکنیکٹ کیا تھا. دیکھیں مس عروج, میں رمضان ہے تو رمضان کے حوالے سے میں تمام اپنے جتنے بھی ویورز ہیں, ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں, میں ان سے کہوں گا خصوصی طور پہ دعا کریں عالم اسلام کے لیے, ایران کے لیے, چونکہ اب یہ جنگ جو ہے وہ شدت اختیار کرنا نہیں, خالی شدت کی تو شدت ابھی بھی چل رہی ہے, یہ ٹورڈ ایک مذہبی جنگ کی طرف جو ہے وہ موو ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہے. تو آپ, میں سمپل کہوں گا, اگر کسی کو ایران کے ساتھ جو ہے کیونکہ والے تشیع ہیں, تو اگر کسی کا دل نہیں مانتا تو وہ یہ دعا کر لے کہ جو حق پہ اس کی فتح ہو جائے. بہت سمپل ہے, جو بھی حق پہ ہے, جو بھی مظلوم ہے اس کی فتح ہو جائے, دیٹس اٹ, معاملہ سیدھا ہو جائے گا. تو میں رمضان کے والے تو اسپیشلی کہوں گا کہ اس وقت دعاؤں کی بہت ضرورت ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا عروج کی, یہ مس عروج کی یہ جو پلانیٹری پوزیشن ہے, اس سے یہ ہو جائے گا, پروردگار نے آپ کو ایک ایک لمحے پہ چانس دیا ہوا ہے, آپ کے پاس موقع ہے, آپ ٹھیک کر لیں, آپ غلط کر لیں, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اگر ایسا نہیں, فعل اختیاری نہیں, تو جزا اور سزا کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں بنتا نا. ٹھیک ہے, تو ابھی سب کے پاس موقع ہے, ہمارے پاس, ہم دعا کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, آپ دعا تو کر سکتے ہیں. یہ وہی جنگ تو نہیں شروع ہونے جا رہی جو قیامت کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی, مسلمان رہ جائیں گے, اسلام جو ہے غلبہ پا جائے گا, کہیں ہم اسی طرف تو نہیں جا رہے؟ جی بالکل اسی طرف جا رہے ہیں ہم, چونکہ آپ دیکھیں نا ڈیوائیڈیشن ہونی سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. آپ ابھی تک سوچ رہے ہیں, یہودی تو یہ نہیں سوچ رہے, وہ تو اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارا جو دجال ہے, جو ہمارا مسیح ہے, وہ آنے والا ہے. بس وہ تو بالکل یہ اعلان کریں. لیکن ایک چیز بڑی خوبصورت ہوئی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں, عالم اسلام میں بھی اب جو ہے اس جنگ نے خاص طور پہ جھنجھوڑ دیا ہے, اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بہت ساری گفتگو سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے, اور یہ پچھلے سال سے سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. بیسکلی یہ پچھلے سال سے سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں, بہت پوری ہونے والی ہیں. ہمارے پچھلے پروگرامز کا میں ریفرنس ہوگا, میں نے کہا تھا کہ کعبۃ اللہ جو ہے اس کو تالا لگے گا, حج معطل ہوگا, یہ چیزیں ہونی ہیں, ابھی ہونی ہے. ہمیں لگا کورونا کے دنوں میں ہو چکا. نہیں, آپ حج معطل نہیں ہوا تھا, حج ہوا تھا تھوڑا سا گیپ کے ساتھ, انہوں نے کم لوگوں کو کیا تھا. بات ہو رہی ہے کہ تالا لگے گا, حج معطل ہوگا, یہ چیزیں موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے ابھی, لیکن یہ سٹارٹ ہے, یہ بگننگ تو ہو چکی ہوئی ہے. آپ کے علم کے مطابق امام مہدی کا ظہور کب تک آپ دیکھتے ہیں؟ ہم اچھی سی تیاری کر لیں, ہم تو بالکل ہی دیکھیں, ہمارے بڑے یا ہمارے جو علماء ہیں وہ تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہر دن کو اسی طرح سے جیو کہ یہ تمہارا آخری دن ہے. ہمارے بڑے بھی انتظار کرتے چلے گئے, دعائیں کرتے چلے گئے, ہمارا بھی پتہ کوئی نہیں, کیونکہ پتہ نہیں گھر بھی جانا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ ہر دن کو اسی طرح سے سمجھیں کہ یہ آپ کا آخری دن ہے. آپ اس کی ڈیٹ کوئی نہیں دے سکتا آپ کو, اس کا ٹائم فریم کوئی نہیں دے سکتا آپ کو, کیونکہ اس سے منع فرمایا گیا. جب سرکار دو عالم نے اس کا پرفیکٹ کوئی ٹائم فریم نہیں دیا
تو کوئی اور کیسے ہمت کر سکتا ہے؟ کیسے کسی کی جرت ہو سکتی ہے؟ ممکن نہیں ہے. باقی جو پلانٹری پوزیشن کی بات ہے، چونکہ میں ایک اسٹرالوجر ہوں تو میں اس کی طرف آؤں تو میں نے آپ کو بتایا ہے 11-15 یہ بہت ٹف ہے. اس میں ایک بہتری ہے، جوپیٹر آج 11 ہے، آج جوپیٹر جو ہے وہ ریٹروگریشن سے سٹینڈ بائی کی طرف ہوگا. دنیا کو کچھ ہوش آنی شروع ہو جائے گی، مذہبی معاملات میں جو نیگیٹیوٹیز تھیں وہ ختم ہوں گی، یہ دوبارہ اتحاد کی طرف جائیں گے، یہ دوبارہ اتفاق کی طرف جائیں گے. اب اس سے ایک جو الائنس بنے گا، آپ دیکھیں ادھر سے ایران نے ایک سٹیپ دیا ہے کہ جی جو بھی اپنے ملک سے سفیر نکالے گا، ایمبیسی بند کرے گا، میں اس کو کہتا ہوں آپ گزر جائیں. تو وہ تو سپیس دیے جا رہا ہے، وہ تو اپنے ہر سٹیپ پہ آپ کو یا مخالف جو قوتیں ہیں ان کو لاجواب کرتا چلا جا رہا ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے ضد، ایک چیز ہوتی ہے ہٹ درمی. مجھے 11 اور 15 میں اس طرح کی چیزیں ہوتی نظر آ رہی ہیں. اچھا، یہ 11 تاریخ آج ہم 11 تاریخ کی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج بہت بڑا ہے، اس کے بعد 15 بہت بڑا ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں 11 سے 20 آپ اس کو کر لیں، یہاں پہ آپ کو کچھ بہت بڑے دیکھنے کو ملیں گے، بگ ڈیسیژنز ہوں گے جو کہ گیم چینجر ہو سکتے ہیں. کے لیے پوزیٹیو جو ہے وہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں 11 سے 20؟ نو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے ابھی چند دن پہلے میرے گھر کے سامنے ایک درخت لگا ہوا تھا، وہاں سے سب کچھ سارے پتے ایک ہفتے کے اندر گر گئے، اور اگلے ہفتے کے اندر میرے سامنے میں ڈیلی اس کو دیکھ رہا تھا، ایک ہفتے کے اندر وہ درخت ہرا بھرا بھی ہو گیا. تو یاد رکھیں قدرت نے بہت کچھ، بڑی ساری قومیں ہم سے پہلے جو ہے وہ دنیا میں آئیں، قدرت نے ان کو مٹا دیا، دوبارہ آباد ہوا، سب کچھ ہوا. تو یہ سسٹم چلتا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ زوار رضا جاوا صاحب نے ہمیں ایک الارمنگ سچویشن جو ہے اس میں ڈال دی ہے کہ 11 سے 20 تک جو ہے وہ کچھ بڑی چینجنگز ہونے جا رہی ہیں، کوئی ڈیزاسٹر جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. کیونکہ اور یہ بڑی اچھی خوبصورت ایک پریڈکشن اس کے ساتھ یہ بھی تھی کہ جو عالم اسلام ہیں وہ جو ہے اتحاد کی طرف جائیں گے، یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ کچھ اچھا جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. بالکل. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں اگلی ٹرانسمیشن میں، ہمارے ساتھ رہے گا. اللہ حافظ.